अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी प्ले बुक में खुश आमदीद। मैं अपनी जीवन साथी के हमरा खुशखरम जिंदगी गुजार रही थी। हमारे 4 बच्चे थे। दिन भर घर इनकी मनमोहनी चीखों से गूंजता रहता था। कभी सोचा भी ना था कि मेरा घर जो रश के जन्नत था वो भी तिनकों से बने आशियाने की मानद बिखर जाएगा और मैं इसके निशान ढूंढती रह जाऊंगी। 16 बरस की उम्र में मेरी शादी सुलेमान से हुई और मैं अपने खामन के साथ 11 बरस ही गुजार सकी कि एक आंधी चली जो कि मेरी खुशियों को खशोखाश की तरह उठा कर ले गई। सुलेमान एक सरकारी इदारे में मुलाजिम थे। हम लाहौर में रहा करते थे। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे। मुझे किसी चीज की रोक टोक ना थी। जब चाहती रिश्तेदारों या पड़ोस के घरों में चली जाती। सुलेमान ने कभी मना ना किया। शॉपिंग के लिए भी किसी पड़ोसन को साथ ले लेती। खावंद का मुझ पर भरोसा था। मेरे लिए ये बात बायसे इफ्तिखार थी कि वो मुझे कहीं आने जाने से ना रोकते थे और शक्की इंसान भी ना थे। तभी तो हमारा घर रश के जन्नत था। मुझे अपने खावंद से प्यार था। मैं इनसे और वो मुझसे मुखलिस थे। यही इखलाक था जिसने हमारे घर को आंगन और खुशियों की महकार से बदल दिया। एक दिन सुलेमान घर आए तो उदास थे। मैंने महसूस कर लिया कि कोई गैर मामूली बात हुई है। मैंने इन्हें खाना दिया। कुछ देर उन्होंने आराम किया। फिर मैंने इनसे परेशानी की वजह पूछी। कहने लगे, मेरा तबादला इस्लामाबाद हो गया है लेकिन तुमको और बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता। वहाँ फिलहाल रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं है। सोचता हूँ तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी। बस इतनी सी बात है और आप इस कदर परेशान हैं। ये मोहल्ला मेरे लिए ठीक है। ये हमारा आबाई घर है। बरसों से ये लोग हमारे साथ रह रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है। पड़ोसी दुख सुख में काम आने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ किसी बात का डर नहीं। आप सुकून से इस्लामाबाद चले जाएं। रिहाइश का बंदोबस्त जल्द करके हमको भी ले जाइएगा। ये तो ठीक है लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं। 4 बच्चों का साथ है। इनके कई मसले मसाइल होते हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को गांव अपने बड़े भाई के पास शिफ्ट कर दूं। ऐसा न करें। अपने घर के सिवा मुझे और बच्चों को कहीं चैन और सुकून नहीं मिलेगा। वो स्कूल भी जाते हैं। गांव में कैसे पढ़ पाएंगे। वो गुमसुम से रह गए। फिर कहा, अच्छा अपना और बच्चों का खास ख्याल रखना। कुछ मुश्किल महसूस करो तो अपने भाई आफाक को बुलवा लेना। वो तुम्हारे साथ रह जाएगा जब तक वहाँ फैमिली की रिहाइश की सहूलत ना मिल जाए। मुझे तुम्हारी और बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। सलमान इस्लामाबाद चले गए और मैं लाहौर में क़याम पजीर रही। घर जाती था। किराया वगैरह का भी मसला ना था। मोहल्लेदार अच्छे थे। सलमान फोन पर खैरियत दरियाफ्त करते और मैं इनको तसल्ली देती कि फिक्र न करें, हमको कोई परेशानी नहीं। एक रोज छोटे बेटे को बुखार हो गया। मैंने पड़ोसन से कहा कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अशर को दिखाना है। वो बोली, आज मेरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में मेहमान आ रहे हैं, वरना जरूर चलती। तुम्हारे साथ अपने बेटे को भेज देती हूँ, इसे ले जाओ। मन्नान मेरे सामने छोटे से बड़ा हुआ था और अब वो 18 बरस का था। इसे छोटे भाई जैसा जानती थी। मैंने एतराज न किया और इसके साथ अशर को क्लिनिक दिखाने चली गई। डॉक्टर साहब ने अशर को देखा, कुछ दवाइयाँ लिख दी और हम घर आने के लिए सड़क पर निकले। अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। ये शख्स मनान के दोस्त का कजन था और मनान को अच्छी तरह जानता था। इसने कहा, मनान क्या बात है, इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो। अपनी हमसाई के साथ डॉक्टर के पास आया था, इनके बच्चे को दिखाना था। हम सड़क पर टैक्सी के लिए खड़े थे। तभी वो शख्स बोला, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं इधर ही जा रहा हूँ। मनान ने मुझसे पूछा, इस रोज धूप तेज थी, सोचा बच्चे को तेज बुखार है, गाड़ी में ही चलते हैं। मनान से कहा, चलो इनकी गाड़ी में ही चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। यूं हमने रियाज की लिफ्ट कबूल कर ली। घर के करीब पहुंचे तो ख्याल आया कि जल्दी में दवाइयों का नुस्खा तो डॉक्टर साहब की मेज पर ही भूल आई हूँ। मनान, डॉक्टर साहब के क्लिनिक फिर जाना है, मैं नुस्खा इधर भूल आई हूँ। मनान ने कहा, कोई बात नहीं बाजी, मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं, मैं साथ चलती हूँ। मुमकिन है वो पर्चा कहीं गिर गया हो तो डॉक्टर साहब से दोबारा लिखवाना हो। मनान अशर को बाहों में लेकर अंदर गया और घर के अंदर चला गया। मैं गाड़ी में बैठी थी। इससे पहले कि वो वापस आकर हमारे साथ गाड़ी में बैठता, रियाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से सड़क पर ले आया। मैंने कहा, रियाज भाई, ये आप क्या कर रहे हैं। मनान को तो आ जाने दें। कहने लगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूं, फिर इसे भी ले जाता हूँ। जरा जल्दी है क्योंकि 4 बजे मुझे पेशावर रवाना होना है। इसके बाद तो गाड़ी फराटे भरने लगी। मैंने एहतजाज किया तो इसने पानी की बोतल मुझे दे दी। बाजी, आप पानी पिए, घबराए नहीं, अभी वापस चलते हैं। इसने कहा कि इसे घर से गाड़ी के कागजात उठाने हैं, वरना पेशावर जाते हुए रास्ते में चालान हो जाएगा। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने बोतल मुंह से लगाई
اس میں نہ جانے کیا ملا تھا، پانی پیتی ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اپنے گھر اور بچوں سے بہت دور آ چکی تھی۔ قصہ مختصر، ریاض کا تعلق بردہ فروشوں کے اس گروہ سے تھا، اور میں بیوقوف اس کی گاڑی میں اس بھروسے پر بیٹھی رہی کہ یہ منان کا دوست ہے۔ اس نے تو ایسی پھرتی دکھائی کہ منان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پشاور لا کر ریاض نے مجھے کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کیا جن کا تعلق علاقہ غیر سے تھا۔ یہ بہت بے رحم لوگ تھے جو اغوا شدہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو علاقہ غیر میں لگنے والی انسانوں کی منڈی تک پہنچاتے تھے اور اغوا افراد کو فروخت کر کے دام لیتے تھے۔ یہاں ہر جمعرات کو منڈی لگتی تھی جس میں عورتیں، بچے، مرد اور بچیاں فروخت کے لیے لائی جاتی تھی۔ یہاں ہر جمعرات کو منڈی لگتی تھی جس میں عورتیں، مرد، بچے اور بچیاں فروخت کے لیے لائی جاتی تھی، اور ان کو خریدنے والے ملک اور بیرونی ملک سے لوگ آتے تھے۔ جیسا مال ہوتا تھا ویسے دام لگتے تھے۔ منڈی میں انسانوں کو بکاؤ مال کی طرح بکتا دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ واقعی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ او میرے خدا، تیری دھرتی پر یہ کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے جاتے، اور انسان پر انسان سے بڑھ کر کسی نے ظلم نہ ڈھایا ہوگا۔ دولت ایک بری چیز تو ہے، اسے بدترین ذرائع سے حاصل کرنے پر بھی آزمایا نہیں۔ معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح دیکھا، ننھی منی بچیاں اپنے پیارے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دور یہاں بیچنے کے لیے لائی جاتی تھی، اور خریدنے والے نہ جانے کس مقصد سے ان معصوم پھولوں کو یہاں سے خرید کر لے جاتے۔ وہ ان لڑکوں کو گویا غلام بناتے تھے، اور لڑکیاں بازار حسن کی زینت بنا دی جاتی تھی۔ ان کے افسردہ اور اداس چہرے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا۔ خریدنے والے پاکستانی بھی تھے اور غیر ملکی بھی۔ خوبصورت نوخیز لڑکیاں تو بیرونی ملک کے کباہ خانوں کے لیے بھی لے جائی جاتی۔ کچھ لوگ تو بے اولاد ہونے کے باعث بچے گود لینے کی خاطر بھی انہیں خریدنے آتے، اور کچھ شادی کے لیے عورتیں خرید رہے تھے۔ اکثر افراد کو ملازمہ کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنا تھا۔ ایک شخص جس نے میرا سودا طے کیا لاہوری کا ایک امیر آدمی تھا، یعنی میرا ہم وطن۔ میں جب اس کے ساتھ گاڑی میں لاہور لے جائی جا رہی تھی، اس نے راستے میں بتایا، شکر کرو کہ ہم تم کو کسی برے مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے۔ ہم کو ایک ملازمہ چاہیے جو دن رات ہمارے ساتھ رہے اور چھوٹے بچوں کی پرورش میں میری بیوی کی مدد کرے، کیونکہ بہت سی ملازمائیں رکھی لیکن وہ چند دن کام کر کے بھاگ جاتی، اور خدمتگار عورت کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے مستقل بنیادوں پر اسے حل کرنے کا سوچا۔ کسی نے ہمیں یہاں لگنے والی منڈی کے بارے میں بتایا۔ مجھے خریدنے والے میرے مالک کا نام اسلم بٹ تھا، اور یہ خاصا امیر شخص تھا۔ اس کی بیوی کے ہاں حال ہی میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ اس نے مجھے سمجھا دیا راستے میں ہی کہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، ہم تم کو اچھی طرح اور عزت سے رکھیں گے، اور تم شکر کرو کہ ہم نے تمہیں خریدا ہے۔ تم کسی برے آدمی کے نوالا نہیں بنی، تم بھی پاکستانی ہو اور ہم بھی، تم میری ہم وطن ہو، اس لیے بہن بنا کر رکھوں گا، اور اگر بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں دوبارہ وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں سے تم آئی ہو۔ پھر تمہاری قسمت کہ وہاں تم سے کیا سلوک ہو اور دوبارہ کس قسم کے آدمی کے ہاتھ میں جاؤ۔ میں نے بٹ صاحب کی باتیں بڑی غور سے یہ جان لیا کہ یہ آدمی درست کہہ رہا ہے۔ پھر تمہاری قسمت کہ وہاں تم سے کیا سلوک ہو اور دوبارہ وہ کس قسم کے آدمی کے ہاتھ جاؤ۔ میں نے بٹ صاحب کی باتیں غور سے سنی اور یہ جان لیا کہ یہ آدمی درست کہہ رہا ہے۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں کسی سوڈانی، افریقی یا دوسرے کسی غیر ملکی کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوئی۔ اپنے وطن میں دوبارہ اپنے بچوں سے ملنے کی ایک آس تو تھی۔ سوچا ان لوگوں کی خدمت کروں گی تو انہیں مجھ پر رحم آ جائے گا اور مجھے گھر والوں سے ملنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ بٹ کی بیوی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کو ایسی خدمتگار چاہیے تھی جو میری طرح شریف ہو اور بچوں کی پرورش کرنا جانتی ہو۔ اس نے مختصراً انٹرویو لیا اور میں نے اس کو اپنی داستان سنائی۔ بولی، ابھی چند سال تو تم کو اپنا ماضی بھلا کر میرا ساتھ دینا ہوگا جب تک میرے بچے بڑے نہیں ہو جاتے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ اچھے طریقے اور ایمانداری سے وقت گزارا تو ضرور کوشش کروں گی تمہارے بچوں سے تمہیں ملوا دوں۔ ابھی فوری طور پر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تم کو بٹ صاحب نے 4 لاکھ میں محض اس لیے خریدا ہے کہ ہم اپنے جڑواں بچے پال سکیں۔ تم کہیں ہمارے گھر سے بھاگ نہ جاؤ، تم پر دن رات نظر رکھی جائے گی اور تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی، لیکن گھر کے اندر تم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ کھانا پینا اچھا اور ضرورت کی ہر چیز تمہیں ملے گی۔ میں نے جان لیا کہ بیگم کو میری زندگی کے دکھ، تکلیفوں، میری آنسوں سے کچھ غرض نہیں تھی۔ ان کو صرف اپنی سہولت، آرام اور ضرورت کا خیال تھا۔ انہوں نے بہت اچھی طرح مجھے یہ احساس دلا دیا کہ میں ان کی ایک خریدی ہوئی چیز ہوں، ایک لونڈی، نیز جس کو انہوں نے لاکھوں روپے ادا کیے ہیں۔ اب میرا ان کی قیام گاہ سے ہلنا بھی بغیر ان کی اجازت کے سنگین غلطی ہوگا، جس کی سزا کے طور پر وہ مجھے دوبارہ انہی ظالموں کے حوالے کر سکتے تھے جن سے مجھے خریدا تھا۔ وزیرستان کی جانب پاکستان کی آخری چوکی کے بعد سے جو علاقہ شروع ہوتا تھا وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ اس جگہ کے تصور سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جہاں پاکستان کی مختلف شہروں اور علاقوں سے اغوا شدہ انسانوں کے گروہ کو انسانی منڈی میں فروخت کیا جاتا تھا۔ بعد میں
کچھ اداروں کے طفیل اس علاقے کو کنٹرول میں لے کر ان محصور لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ میں نے بٹ صاحب کی بیگم کے ساتھ اس امر پر بھی سمجھوتا کر لیا کہ ان نوزیدہ بچوں کی ایک ماں کی طرح خدمت اور دیکھ بھال کروں گی اور ان کا دل جیت لوں گی تاکہ وہ مجھ پر رحم کھا کر مجھے میرے بچوں سے ملوا دیں۔ وہ میرے ہم وطن پاکستانی تھے، سو مجھے ان سے اچھی امیدی تھی۔ ان کے ایک بچے کی ذمہ داری مکمل طور پر میں نے سنبھال لی اور بچے کو اپنی ممتا کی گود میں بھر لیا۔ بہت محبت سے اٹھاتی، دھیان سے دیکھ بھال کرتی، وہ بھی مجھ سے خوب ہل گیا۔ مالکن کو یقین آ گیا کہ میں ایک اچھی اور شریف عورت ہوں اور یہ ہم کو دھوکہ نہیں دے گی۔ ایک بچہ میرے حوالے اور دوسرا ان کے پاس ہوتا۔ مالکن کا خیال ٹھیک تھا، میرے ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس امید کی وجہ سے وہ ایک دن خوش ہو کر قید سے آزاد کر دیں گی۔ میں نے ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی، ان کے بچوں کی پیار سے پرورش کر رہی تھی، جس کے بدلے وہ بھی مجھ سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ تاہم یہ لوگ میری سخت نگرانی کرتے تھے اور مجھ پر نگاہ رکھتے تھے کہ میں کسی سے بات نہ کروں۔ مجھے اجازت نہ تھی کہ ان کے گھر سے باہر جھانکوں یا قدم بھی باہر نکالوں۔ گھر آنے والے مہمانوں سے بھی بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کتنی بڑی بد نصیبی تھی کہ میرا گھر یہاں سے تھوڑا ہی دور تھا اور میں اپنے گھر نہ جا سکتی تھی، کسی کو پیغام بھجوا سکتی اور نہ ہی میں بچوں سے مل سکتی تھی۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کی اس قدر یاد ستاتی اور دل کرتا کہ یہاں سے کسی طرح بھاگ نکلیں۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا خبر صحیح سلامت اپنے گھر تک پہنچ بھی جاؤں، اپنے شوہر اور بچوں سے مل پاؤں۔ پھر ان عورتوں کے قرب سے بھرے چہرے یاد آ جاتے اور ان کی چیخیں کاٹنے کو دوڑتی، جو بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئیں اور دوبارہ بکنے کے لیے وہاں لے جائی گئیں جہاں میں رہتی تھی۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر کی منزل میں بٹ صاحب کے سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایک شب آدھی رات کو جب میں ان کے بچے کو سینے سے لگا رہی تھی، دل میں ہوک سی اٹھی اور مجھے اپنے بچوں کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگا جیسے کہ وہ مجھے یاد کر کے رو رہے ہوں اور راتوں کو اٹھ کر مجھے گھر کے آنگن میں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں۔ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ بٹ صاحب کا بچہ مجھے اپنے ساتھ نہ پا کر کسمایا اور میرے قدموں کی آہٹ سے بچے کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے دوبارہ تھپک کر سلا دیا۔ مین گیٹ سے نکل کر بھاگنا ناممکن تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا اور بلندی کا اندازہ لگایا۔ میں نے پچھلی طرف سے نیچے اترنے لگی۔ کھڑکی سے نیچے دیوار پر اینٹیں فاصلے سے اس طرح رکھی ہوئی تھی، ان پر چل کر نچلی منزل تک جایا جا سکتا تھا۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ زمین سے باقی تھا۔ رات کے اندھیرے میں پیچھے کی طرف جھانک کر اس بات کا اندازہ نہ کر سکی کہ زمین سے 6 فٹ اوپر اینٹیں نصب نہیں تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں چارپائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس پر جا گری اور مجھے چوٹ نہ آئی۔ تب میں نے دیوار کے ساتھ چارپائی کو کھڑا کیا اور اس کی مدد سے پہلے گھر میں کود گئی۔ یہ پڑوسی کا گھر تھا۔ آہٹ پا کر وہ اور ان کی بیوی جاگ گئی۔ وہ دیوار کے قریب عقبی صحن میں چارپائی ڈالے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ میں چور نہیں ہوں، ایک بے بس مظلوم عورت ہوں جو ان لوگوں کی قید میں ہوں، اور کہا کہ میں آپ کو سارا حال بتاتی ہوں۔ میرا احوال سن کر وہ بھی رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ وہ مجھے سروینٹ کوارٹر میں لے آئے۔ عورت نے اپنے کپڑے دیے جو میں نے پہن لیے اور اپنا لباس وہیں پھینک دیا۔ انہوں نے مجھے کرایہ بھی دیا۔ راتوں رات میں گھر چلی گئی۔ گھر کو تالا لگا تھا۔ میں نے اجڑی ہوئی دہلیز کو پیار کیا، مگر وہاں تو ہول اٹھ رہی تھی جن کا نور پھیل چکا تھا اور دروازے پر تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ سلمان اور بچے وہاں نہیں تھے۔ میں نے کلیجہ تھام لیا اور پڑوسن کا دروازہ بجایا۔ منان کے والد نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے بتایا جب تمہاری گمشدگی کے بعد سلمان کو فون پر اطلاع دی تو وہ خود آ گئے۔ ان کے آنے تک منان کی ماں تیرے بچوں کے پاس رہی، مگر یہ تو بتا تو اس نامرد ریاض کے ساتھ بھاگ کر کیوں گئی؟ اپنے شوہر اور معصوم بچوں کو چھوڑ کر؟ ہم نے تو تیرے بارے میں ایسا سوچا تک نہ تھا۔ میں نے کہا بھائی میں ایسی نہیں تھی۔ اس نے نہ جانے مجھے کیسا پانی پلا کر بے ہوش کیا اور علاقہ غیر لے گیا۔ وہاں مجھے فروخت کر دیا۔ میں کسی طرح کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ ان کی بیوی نے نماز ختم کر لی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا۔ وہ بولی بیٹی سلمان تو یہی سمجھا تھا کہ تو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، پھر بھی اس نے تیرا انتظار کیا۔ بعد میں مایوس ہو کر اپنے بچے ساتھ لے گیا اور گھر کو تالا لگا گیا۔ تالے کی چابی البتہ ہم کو دے گیا ہے کہ شاید تم لوٹ کر آ جاؤ۔ میں نے روتے دل کے ساتھ تالا کھولا جہاں آنگن میں دھول اڑ رہی تھی اور مکڑیوں نے کمروں میں گالے تان رکھے تھے۔ گھر کے ایک کونے میں میرے بچوں کے کھلونے پڑے ہوئے تھے جن کی خاطر جان پر کھیل کر بھاگی تھی۔ ان کی صورت بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ منان کے والد نے سلمان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میری پاک دامنی کا یقین نہ کیا اور کہا کہ آشیانہ چھوڑ دیا ہے تو اب لوٹ کر آ گئی ہے، اس کو کہو میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بچوں کی خاطر میں نے اس کو قبول بھی کر لوں تو میرے والدین، رشتہ دار اور میرا سماج اسے قبول نہیں کرے گا۔ جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جائے۔ جب یہ باتیں میں نے سنی تو موت آنکھوں کے سامنے رخص کرتی نظر آنے لگی۔ خدا تس لوگوں نے علاج کروایا۔ سبھی سمجھتے ہیں کہ میں نے شوہر اور بچوں سے بے وفائی کی ہے۔ سلمان نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ آج بھی اسی گھر میں رہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ سلمان مجھے معاف کر دیں اور واپس لوٹ آئیں۔
محلے والوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہوں، اور عورت کی بھی کیا زندگی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔